नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उसी सलाम पर आप सबका खैर मक़दम है। हाज़िर खिदमत हैं आपके महबूब प्रोग्राम राह नजात के साथ। मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन इस स्टूडियो प्रोग्राम की रौनक को दोबाला कर रही हैं सिलसिला चिश्तिया साबरिया के साहिब निस्बत आलिम दीन और मारूफ इस्लामी स्कॉलर जनाब मौलाना अब्दुल्ला तारिक साहब। मिलकर इस्तकबाल करते हैं आपके और अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का। पुरतपा खैर मक़दम खुश आमदीद मौलाना साहब। तो नाज़रीन आप सबका भी वालेहाना इस्तकबाल है। आज के मौजू की जानिब आते हैं, बच्चों के नामों का दुरुस्त इंतखाब। जी हाँ नाज़रीन, हमारे यहाँ रोज़ाना तकरीबन ऐसी कॉल्स 1 या 2 या इससे भी ज़्यादा ज़रूर आती हैं जिनमें बच्चों के नामों के मतलब या उनका मफ़हूम जानने की कोशिश की जाती है और मौलाना साहिबान की तरफ से रहनुमाई भी होती है। लेकिन बिला आखिर बात इस पर आकर रुकती है कि क्यों ना बच्चों का नाम रखने से पहले या उनकी पैदाइश से पहले ही माँ बाप कुछ नाम जहन में रखें, तजवीज़ कर लें और बच्चों की पैदाइश पर दुरुस्त नाम रखे जाएं, बजाय इसके कि आगे चलकर बड़ी उम्र में बच्चों के नाम तब्दील किए जाएं। जैसे कि आपको याद होगा छोटू अंसारी साहब, इनकी शादी का मामला भी इसी बात पर रुका हुआ है कि लड़की वालों को इनका नाम पसंद नहीं आता। अब उम्र के इस पड़ाव पर नाम तब्दील करें तो कैसे करें? मुमकिन है लेकिन मुश्किल ज़रूर है। तो आइए मौलाना साहब से जानते हैं कि बच्चों के नामों का दुरुस्त इंतखाब कैसे हो, ये नाम कब से तजवीज़ करना शुरू कर दिए जाए मौलाना साहब, और बेहतरीन नाम जैसे कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नज़दीक बेहतरीन नाम अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान है। इसी तरह लड़कियों के नाम भी जब हम देखते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बच्चियों के नाम, अपनी साहिबजादियों के नाम ज़ैनब, रुक़ैया, उम्मे कुलसूम और फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रखे, तो हमारे लिए काबिल तक़लीद रोशन मिसालें रसूल पाक की उस्वा, आपकी आल और आपके सहाबाए किराम हैं। तो बच्चों के नामों का जो इंतखाब हो वो किन बुनियादों पर हो? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम हज़रात, जिस तरह से हमारे मुल्क में और सारी दुनिया में रफ्ता रफ्ता बेदारी आ रही है बहुत सारे मामलात में, इसी तरह से नामों के सिलसिले में भी एक बेदारी आई है। पहले मंगल के दिन पैदा हुआ तो मंगलू, बुध के दिन पैदा हुआ तो बुद्धू, बुद्धू राम या बुद्धू खां या मंगल सिंह, ये कुछ भी नाम रख लिया। जुमेरात के दिन पैदा हुआ तो जुमराती, लड़की पैदा हुई जुमरत, ये खुद ही कह दिया करते थे ये तो खुद ही नाम लेके आया है। पीर के दिन पैदा हुआ तो पीरू है इसका नाम। ये बेदारी नहीं थी, उस वक्त तक लोग ऐसा काम करते थे। आदमी का नाम उसका एक उन्वान होता है, हेडिंग होती है उस पूरी कहानी की। उसकी शख्सियत पर भी उसके नाम के बहुत असरात होते हैं। बहुत मशहूर वाक़या है जो उससे पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास किसी बच्चे ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, ऊँटनी का दूध दोहने के लिए किसी को भेज दीजिए। आपने पूछा कोई है? एक साहब खड़े हुए कि मैं जाऊँ। आपने पूछा क्या नाम है? उन्होंने कहा हज़न। हज़न के माने रंज व गम। और अरब के लोग चूँकि हर वक्त जंग व जदल रहती थी तो ऐसे नाम रखना अच्छा समझते थे। असद, शेर, लैस, ज़रगाम, जो शेर के माना में बहुत सारे अल्फाज आते हैं, तो ऐसे नाम रखना पसंद करते थे। हज़न का मतलब भी रंज व गम, सामने पहुँचे तो दूसरों के लिए गम पैदा कर दे। आस, नाफरमान, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस के जो दादा हैं, हज़रत अम्र इब्न आस के वालिद, उनका नाम आस है, यानी नाफरमान, किसी की नहीं मानूंगा मैं। तो ये चीज़ जो है अच्छी समझी जाती थी किसी ज़माने में। लेकिन जब इस्लाम आया तो उसने समझाया कि किसी के नहीं मानूंगा ये तो गलत बात है। हज़न, रंज व गम क्यों किसी के लिए? जिसको सताना, तकलीफ़ पहुंचाना है उससे इंतकाम ले सकते हो अगर हद के अंदर हो, लेकिन मुस्तकिल तौर पर हज़न बन के रह जाओ तुम, रंज व गम, ये ठीक नहीं है। तो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब पूछा क्या नाम है, उसने कहा हज़न। आपने फरमाया तुम बैठ जाओ। फिर किसी और ने कहा अल्लाह के रसूल मैं जाऊँ। आपने पूछा क्या नाम है? उन्होंने कहा सहल। सहल के माने आसान। आपने फरमाया हाँ तुम जाओ। इसी तरीके से हज़रत सईद बिन मुसय्यब बहुत मशहूर ताबिई हैं, बहुत आला दर्जे के मुहद्दिसीन में हैं। उनके दादा जो उनका नाम था हज़न, तो वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए। आपने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरा नाम है हज़न। आपने फरमाया कि नहीं तुम सहल हो। उन्होंने कहा नहीं, मा अना बिमुग़य्यिरिन इस्मन सम्मानी ही अभी, मैं अपने उस नाम को बदलने वाला नहीं हूँ जो मेरे वालिद ने रख दिया था। आपने सुना होगा लोग, बहुत सारे बच्चे कहते हैं हाँ। मेरा नाम बदल के रख दीजिए अगर ऐसा हो जाए। मेरा नाम बदलना बुरी बात है, बिल्कुल एक चैलेंज है ये। हाँ,
تو انہوں نے کہا کہ میرے والد نے جو میرا نام رکھ دیا ہے میں اس کو بدلنے والا نہیں ہوں. یہی بات ہے حضرت سعید بن مسیب جو بہت بڑے علماء میں ہیں, بہت اعلیٰ درجے کے تابعین میں ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں اسی کی وجہ سے ایک سختی کا مزاج باقی رہ گیا. انہوں نے نام نہیں بدلا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے کے باوجود نہیں بدلا. یہ چیز ان کے لیے اچھی نہیں ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اصابہ جو ابن حجر اسقلانی کی مشہور کتاب ہے صحابہ کرام کے حالات پر, اس میں کم سے کم 15-16 آدمی میری نظر سے ایسے گزرے ہیں جن کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نام بدلے ہیں. بالکل صاحب, ایک خاتون آئی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور رسول اللہ نے دریافت کیا کہ تمہارا نام کیا ہے, تو انہوں نے وہی جیسے آس ہے نا اسی کی تانیث آسیہ, عین الف صاد یہ اور ہیب, تو انہوں نے کہا کہ نہیں اس کا مطلب تو گناہگار ہوا, انتی جمیلہ, تمہارا نام جمیلہ ہے. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نام بدل دیا کرتے تھے. لیکن جیسا آپ نے کہا بیداری آئی ہے, تو بیداری کا ایک منفی پہلو یہ بھی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے بچے کا نام ایسا انوکھا ہو, نیا ہو, بالکل نیا ہو, جو نہ اس سے پہلے کسی نے سنا ہو اور بعد میں بھی جو ہے وہ اس کی کوئی نظیر نہ ملے. تو ایک شخص کسی کے پاس پہنچے اور کہا کہ حضور والا بچے کی ولادت ہوئی ہے, خوشخبری لے کر آیا ہوں آپ کے پاس, کوئی نام تجویز کیجئے. تو انہوں نے کچھ نام بتایا, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو اس کے دادا کا نام ہے, پھر کچھ نام, اور یہ تو اس کے ننیحال میں فلاں کا نام ہے, یہ ماموں کا نام ہے. نام بتاتے گئے اور وہ خاندان میں سب کے نام کہتے گئے جو فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, یہ فلاں کا ہے, کوئی اور بتائیے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو کہ ابلیس رکھ لو, یہ نام اس سے پہلے کسی نے نہیں رکھا ہوگا. تو یہ تو محض ایک واقعہ ہے, لیکن یہ جو بیداری آئی ہے اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے. نہیں, ایک اسی طرح کی ایک بات میں بتاؤں, ہمارے پڑوس میں خاتون رہتی تھی, ہماری والدہ سے بھی 1-2 سال بڑی تھیں. وہ ایک مرتبہ ہم پڑھ کے فارغ ہو گئے تھے اس وقت, وہ آئیں اور انہوں نے خوشی میں اظہار کیا کہ ہمارے یہاں پوتا پیدا ہوا ہے. میں نے کہا مبارک ہو, بہت اچھا ہے. وہ کہنے لگی عبداللہ میں نے اس کا نام مشرکین رکھا ہے. میں نے کہا لا حول ولا قوت, کیونکہ قرآن شریف میں ہے. میں نے قرآن شریف میں تو شیطان بھی ہے, قرآن مجید میں تو ابلیس بھی ہے, قرآن مجید میں تو خنزیر بھی ہے, سب نام رکھ لو گی. میں نے ان سے بتایا, اور میں اس وقت بھی لوگوں کو سمجھا رہا ہوں, بجائے اس کے کہ آپ نام رکھ لیں پھر اس کے بعد وہ اندراجات بھی سب جگہ ہو جائیں اور اسکول میں بھی نام لکھ دیا گیا, اس کے بعد اب یہاں سے پوچھ رہے ہیں آپ کہ مولانا صاحب یہ نام کیسا ہے. میں اگر کہوں یہ غلط ہے تو کتنا لمبا کام آپ نے بڑھا لیا. یہ بچہ پیدا ہوا تھا اس وقت بھی تو آپ بالغ تھے, چھوٹے بچے نہیں تھے. آپ کا بچہ جب پیدا ہوا ہے تو آپ سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, اس وقت ہی سمجھ لیجئے. آپ یوں سمجھیے کہ انٹرنیٹ پر دیکھ کر نام رکھنا ایسا ہے, انٹرنیٹ جو ہے ایک معلومات کا بورا ہے, معلومات کا گودام ہے, اس میں ہر طرح کی جس کو جو سمجھ میں آیا اس نے بھر دیا. یا کیمسٹ کی بڑی دکان ہے, آپ جا کے دکان پہ بجائے اس کے کہ ڈاکٹر سے پہلے پوچھیں کہ مجھے فلاں بیماری ہے اس کے لیے کیا دوا لوں, وہ دوا لکھ دے, اس کے بعد لے جا کے وہ پرچہ اسے دکھائیے کہ یہ دوا دے دیجئے. یہ تو ہے صحیح قاعدہ. آپ کیمسٹ کی دکان پہ پہنچ گئے, آپ کے پیٹ میں درد ہے, آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب یہ دوا دے دیجئے, آپ کو بہت اچھی لگی, ٹیبلٹ ہے, کوئی کیپسول ہے, کچھ ہے, بہت خوبصورت ہے, آپ نے لے لیا, کھانا شروع کر دیا. کوئی ڈاکٹر صاحب مل گئے, آپ نے کہا کہ جیسے اتفاق سے ہم سامنے آ گئے, ہم سے پوچھ لیا یہ نام کیسا ہے. انہوں نے پوچھ لیا ڈاکٹر صاحب یہ دوا ٹھیک ہے, کس کام کے لیے, کیونکہ میرے پیٹ میں درد تھا میں یہ لے آیا. کیونکہ کس پاگل نے لکھی ہے یہ, کیونکہ نہیں کسی پاگل نے لکھی, میں خود ہی لایا, یعنی خود ہی پاگل ہو تم. تو جس طرح سے کیمسٹ کی دکان پہ ہر طرح کی دوائیں موجود ہیں اور وہ سب اچھی ہیں, لیکن وہاں اس کے لیے اچھی ہیں جس کے لیے وہ بنی ہیں. بالکل مولانا صاحب, ابھی آپ نے جیسے قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دیا, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ فال نکلواتے ہیں, یا تو قرآن پاک کھولا اور جس آیت پر انگلی گئی اس کے پہلے حرف سے وہ نام رکھ لیتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ ایک صاحب تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے اللہ نے 3 بیٹوں سے نوازا ہے. پوچھا گیا کہ کیا نام رکھیں, تو بسم اللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ, سارے نام قرآنی ہیں. اسی طرح آپ نے اکثر سنا ہوگا, بہت سی بہنیں سوال کیا کرتی تھی کہ میری بچی کا نام منتشا ہے, اب جسے تو چاہے, اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو یہ جو قرآن پاک کے مدد لینا ہے ناموں کے حوالے سے, یہ کیسی ہے اور یہ کس حد تک موضوع ہے؟ بالکل اسی طرح سے ہے جیسے میں نے مثال دی ہے کہ دوا مفید ہے لیکن ڈاکٹر کے مشورے سے. اسی طرح سے قرآن مجید میں نام موجود ہیں, لیکن آپ اپنی مرضی سے, جو عربی نہیں جانتا, جو معنی نہیں جانتا, قرآن مجید کے استعمالات کو نہیں جانتا, وہ اس طرح سے کہیں سے بھی نام لے لے گا تو وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوگا. یہ منتشا ایسا ہی ہے جیسے کوئی آدمی کسی کو کیا ہے کہ فلاں چیز کا کیا نام ہے, کیونکہ ٹیسا, ٹیسا کیا, کیونکہ میں نے کتاب میں لکھا ہوا دیکھا ہے, وہ تھا روٹی سالن, تو ٹی ادھر سے لے لیا, سا ادھر سے لے لیا, ٹیسا کوئی معنی تھوڑی ہوئے.
ایسے ٹکڑے جوڑ جوڑ کے نام نہیں بنتے. بالکل. قرآن مجید میں سے منتشا تعز منتشا و تذل منتشا وہاں بامانہ ہے وہ، لیکن من ایک الگ معنی میں ہے، تشا ایک الگ معنی میں ہے، ان دونوں کو ملا کر نام نہیں ہوگا. یہاں ایک بات اور ہے مولانا صاحب، ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جن کے ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹے دیے ہیں یا کئی بیٹیاں دی ہیں تو جو پہلے بچے کا نام ہے اس کے جوڑ پر باقی بچوں کے نام رکھ دیے جاتے ہیں. جیسے اگر یاسمین ہے تو پھر پروین ہو گئی، پھر نسرین ہو گئی، پھر اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، وہ قافیے جڑتے جا رہے ہیں. اسی طرح لڑکوں میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی اگر ایک نام ہے شمیم ہے تو نسیم، کلیم، اسی طرح چلتے جا رہے ہیں، وسیم. ایک صاحب نے کہا کہ بھائی میرے 2 بیٹے ہیں اور تیسرا بیٹا ہوا ہے، مجھے جوڑ کا نام بتائیے. کسی عالم کے پاس یا کسی پڑھے لکھے آدمی کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ مجھے جوڑ کا نام بتائیے جو پہلے 2 بچوں کے نام سے ملتا جلتا ہو. انہوں نے پوچھا پہلے بچوں کے نام بتائیے، تو انہوں نے کہا پہلے بیٹے کا نام ہے بدیع الزما جالینوس. میں نے کہا دوسرے کا نام بتائیے. انہوں نے کہا خلیق الزما کے کاؤس. تو اب یہ جو سن کر تپ رہے تھے، جل بھن کر بولے کہ ان کا نام یہ رکھ دیجئے تیسرے بچے کا بندوق الزما کارتوس. تو یہ تو ایک لطیفہ ہے مولانا صاحب، لیکن یہ جو قافیہ بندی ہے کیا ضروری ہے کہ جوڑ کے ہی نام رکھے جائے؟ دیکھیے بالفرض اگر آپ کا ایسا ہی ارادہ ہے تو روز اول سوچ لیجئے اس بات کو. مثال کے طور پر ایک آج بچے کا نام دانش رکھ دیا آپ نے، جی، دوسرے کا تابش رکھ دیا. اب آپ اس کے لیے آتش لائیں گے تو ہمارا شکل تو مل گئی لیکن آتش کا مطلب آگ، جی، تو یہ نام نے صحیح نہیں ہوگا، ضروری نہیں ہے. دوسرے یہ کہ ناموں کے بارے میں یہ سوچنا کہ بالکل ایسا نیا نام ہو جو کہیں نہ رکھا گیا ہو. مثال کے طور پر ہم نے ایک صاحب کو نام بتایا ابراہیم، انہوں نے کہا بہت بوڑھوں کا سا نام ہے. تو بوڑھا تو جب پیدا ہوا تھا اس وقت تو بوڑھا نہیں پیدا ہوا تھا، بالکل وہ بوڑھا ہوا اس کے ساتھ ساتھ نام بھی بوڑھا ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھے نام یا تو انبیاء کرام کے نام پر رکھو، بالکل. اسماعیل، ابراہیم، اسحاق، یعقوب، خلیل. خلیل جو ہے حضرت ابراہیم کا نام نہیں ہے لیکن ان کا وصف ہے، تو وہ نام رکھو. ایوب نام رکھو، شعیب نام رکھو، موسیٰ، عیسیٰ، یہ نام ہے انبیاء کرام کے، یا تو ان میں سے کوئی نام رکھا جائے. یہاں ایک سوال ہے مولانا صاحب، قطع کلامی کے لیے معذرت، کہ ناموں کی جو اثرات ہیں وہ شخصیت پر کس طرح پڑتے ہیں؟ شخصیت پہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، اور اسی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو میں نے مثال دی اس میں سہل اور حزن جو ہے ان کے حساب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ جو سعید بن مسیب اپنے دادا کا قصہ بیان کرتے ہیں چونکہ ان کے نام میں سختی کا مفہوم تھا اس لیے وہ کہتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ سختی مسلسل چلی آ رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ صرف ایک تخیل نہیں ہے. حضرت سعید بن مسیب جو بہت بڑے تابعی ہیں ان کا تجربہ ہے یہ کہ ہمارے دادا نے اپنے نام کو تبدیل کرنے کے لیے رضامندی نہیں کی، اس کے نتیجے میں ہمارے خاندان میں یہ حزونت اور سختی مسلسل چل رہی ہے. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اچھے نام رکھا کرو. عبداللہ اور عبد الرحمن کو اللہ تعالیٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے اچھا نام بتایا ہے. پھر اس کے علاوہ دوسری جگہ حضور فرماتے ہیں کہ ما عبدہ و حمدہ، وہ نام جس میں اللہ کی عبدیت کی صفت پائی جائے، اللہ کا بندہ ہے فلاں. عبد الرحمن، عبد الرحیم، جتنے بھی اللہ کے نام ہیں، عبد الرحیم، عبد الکریم، عبد التواب، یہ ان ناموں کے ساتھ کہیں بھی عبد لگا دیا تو فلاں کا بندہ، یہ نام اچھا نام ہو جائے گا. اور اگر نہ لگایا، صرف جیسے اللہ کے صفاتی نام ہیں، جیسے کسی نے جبار رکھ دیا، قہار رکھ دیا، رزاق رکھ دیا، تو ان کے ساتھ عبد لگانا کتنا ضروری ہے مولانا صاحب؟ بہت ضروری ہے، ورنہ وہ اس کا نام نہیں رہے گا، وہ تو اللہ کا نام ہے ہی. تو یہ اللہ تو نہیں ہے وہ بندہ، وہ تو بندہ ہے اللہ کا. اگر کوئی آدمی عبداللہ کو اللہ کہنے لگے، یہ چونکہ بالکل صاف صاف ہے اس لیے لوگ نہیں کہتے. عبداللہ کو اللہ کوئی نہیں کہتا، لیکن عبد الرحمن کو رحمان صاحب بہت کہہ دیتے ہیں، رحیم صاحب. تو اسی طریقے سے ایک اور غلطی ہوتی ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں عبد کو کہیں بھی لگا دو تو عبد الشعیب. عبد الشعیب غلط ہوگا، وہاں عبد نہیں لگا. عبد ہمیشہ لگے گا اس نام پر جو اللہ کا نام ہو، اس کے شروع میں عبد لگا کر وہ اچھا نام بن جاتا ہے. عبد الرحیم اچھا نام ہے، رحیم بولیں گے تو غلط ہوگا. عبد الرحمن بہت اچھا نام ہے، صرف رحمان بولیں گے تو غلط ہوگا. اسی طریقے سے کسی نبی کے نام کے ساتھ ملا کر عبد موسیٰ، عبد عیسیٰ، یہ اگر نام رکھیں گے تو یہ غلط ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی صفاتی نام ہے مولانا صاحب، جیسے مدثر ہے، مزمل ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 99 صفاتی نام ہیں. وہ نام رکھنے کا کیا طریقہ ہے اگر ان میں سے کسی نام کا انتخاب کیا؟ اس میں عبد نہیں لگایا جائے گا، اس میں
جیسے مدثر ہے وہ کملی والے، جی مزمل وہ بھی اس کو وہی مفہوم ہے، جی لیکن صحیح لفظ اگر آپ کو معلوم ہو تو اچھا ہے، بول نہیں سکیں گے لوگ ایسا ہر وقت، مدثر ہاں ہاں لوگ بولتے ہیں مدثر صاحب، جی مدثر صاحب، دال کے اوپر جو تشدید ہے وہ غائب ہو گیا. اسی طریقے سے مزمل لوگ بولتے ہیں مزمل حسین صاحب آئے ہیں، جی مزمل نام نہیں ہے، مزمل، لیکن بولیں گے نہیں سب لوگ، لیکن واقف کم سے کم رہنا چاہیے کہ ہمارا نام مزمل ہے، مزمل نہیں ہے. تو مزمل جو ہے یہ چادر اوڑھنے والا، کملی والا اس معنی میں ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے صفاتی نام ہیں، ابو القاسم ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. اور اس وقت میں متعدد حدیثیں اس معنی میں ملتی ہیں. ایک میں ملتا ہے کہ میرے نام رکھو میری کنیت نہ رکھو، یا کنیت رکھو تو نام نہ رکھو. ایک صاحب نے ایک مرتبہ کسی کو کہا ابو القاسم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، تو آپ نے ادھر مڑ کے دیکھا، آپ نے کہا، وہ اسے کہنے لگا نہیں آپ سے نہیں کہہ رہا ہوں میں، وہ فلاں صاحب ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میری کنیت نہ رکھو. یعنی جس وقت میں موجود ہوں میں، اس وقت میں تم کسی کو کہو گے محمد، ابو القاسم، فلاں، تو یہ مناسب نہیں ہوگا. لیکن بعد میں علماء نے یہ کہا ہے کہ دونوں نام، دونوں ابو القاسم اور محمد بھی رکھا جائے تو کوئی حرج نہیں. یہاں ایک سوال اور ہے مولانا صاحب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جب بھی لیا جاتا ہے محمد، تو زبان پہ درود و سلام اپنے نام سے آ جاتا ہے، اپنے خود بخود آ جاتا ہے. ایک بچے کا نام اگر محمد یا احمد رکھ دیا جائے تو اس کے پکارنے میں احترام کس طرح ملحوظ رکھا جائے؟ یہ بات بھی ضروری چیز ہے، اس لیے کہ بعض ناموں کے لیے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر احمد محمد نام کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ تم احمد محمد نام رکھتے ہو پھر ان کو گالیاں بھی دیتے ہو. بعض بزرگوں کا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفواد میں یہ ملفوظات میں نقل کیا گیا ہے کہ ایک بزرگ تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام احمد اور محمد رکھے، تو وہ خواجہ احمد کہہ کے بولتے تھے. اور جب کبھی بھی ڈانٹنا ہوتا، خواجہ احمد آپ نے یہ کیوں کیا، خواجہ محمد تم نے یہ کیوں کیا. نام ادب سے لیں گے، کیونکہ ادب اصل میں اس بچے کا ادب ہو نہ ہو وہ بھی ضروری ہے، لیکن اس کا نہ بھی کرو. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک کیونکہ تم نے رکھ دیا ہے، اس لیے گالی دینا، برا بھلا کہنا، وہ تو نام بھی تو ساتھ میں آ رہا ہے. مولانا صاحب اسی وجہ سے مجھے حیرت ہوتی ہے، اور آپ لوگ سنیں گے تو وہ بھی حیرت کریں گے. داؤد ظاہری وہ کہتے ہیں محمد نام رکھنا حرام ہے. اچھا. ایک حدیث میں تو یہ ہے کہ جس کو خدا پاک نے 2 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، اور کسی کا نام بھی انہوں نے احمد یا محمد نہیں رکھا تو انہوں نے غلط کیا، یہ بھی ہے. لیکن وہ کہتے ہیں حرام ہے. کوئی نہیں کہتا پوری امت مسلمہ میں جی، لیکن وہ اس لیے کہتے ہیں کہ لوگ جب نام لیں گے تو اس کے ساتھ برائی بھلائی بھی سب کچھ جڑی ہوئی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں یہ نام ہی نہ رکھنا چاہیے. بالکل. یہاں ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام، کتنی اس میں برکتیں اور فضیلتیں ہیں آپ کے نام میں، مبارک کے احترام میں. ایک شخص سے پوچھا گیا کہ بھئی مرنے کے بعد تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اس نے کہا میں بخش دیا گیا. پوچھا کون سا ایسا کام کیا تھا کہ تم جنت میں چلے گئے؟ تو کہنے لگے کہ میرا کھیت تھا اور ایک زمانے میں بہت قحط پڑا، تو مجھے یہ محسوس ہوا کہ جانوروں کا چارہ جو ہے میرے کھیت میں وہ روزانہ کم ہوتا جا رہا ہے. ایک دن میں تاک میں بیٹھ گیا گھات لگا کر کہ آج میں چور کو پکڑ لوں گا. میں نے دیکھا کہ رات کے وقت کچھ بکریاں آ رہی ہیں، اور تاریکی میں بکریاں تو مجھے نظر آ رہی ہیں، لیکن بکریوں کے پیچھے جو چرواہا ہے یا جو شخص اس کو لے کر آ رہا ہے، اس کا مالک، وہ مجھے نہیں دیکھ پا رہا ہے اور میں بھی اس کا چہرہ نہیں پہچان رہا ہوں. جب میں نے دیکھا کہ بکریاں چر چکی یا چر رہی ہیں تو میں نے پوچھا کون ہو؟ تو اس نے کہا احمد ہوں. تو اس شخص پر اس نام مبارک کو سن کر ایسی رقت طاری ہوئی. کہا احمد ہو تو پھر چر اپنے جانوروں کو، سب کچھ تمہارا ہے، اپنے جانوروں کو چرنے دو. تو صرف اس احترام کے نتیجے میں وہ شخص بخشا گیا. تو ناموں کا احترام، خاص طور پر جب اللہ کے صفاتی نام ہو، رسول اللہ کے صفاتی نام ہو، تو بہت احترام کے ساتھ لیے جائیں. 2 کالرز ہیں ہمارے ساتھ، آئیے ان سے بات کر لیتے ہیں، پھر اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. جی پہلے کالر کون ہے؟ اپنا نام بتائیے. ہلو جی بہن اپنا نام بتائیے. ہلو جی جی ہمارے بھائی جان کو طبیعت ٹھیک نہیں، مولانا سب سے دعا کرنا ہے. نور جہاں ٹی وی کی آواز میوٹ کریے، سوال بتائیے. ہمارے بھائی جان کی اسمال صاحب، ان کی طبیعت ٹھیک ہے، ان کے لیے بس دعا کرنا ہے. ہلو، اور ایک ہے صوبر، ہمارے پوترے کا نام.
یہ نام پہلے بھی آیا ہے شوبیز مولانا صاحب اور آپ نے بتایا تھا کہ ٹھیک ہے دوسرے کالر سے بات کر رہے ہیں. جی بتائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہیلو میرا نام زہارا ہے. میں اپنی بیٹی کے نام کے معنی پوچھنے تھے. جی نام بتائیے. میری بیٹی کا نام حذیفہ فاروقی ہے اور آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. آج فون لگ گیا میرا. 5 سال کے بعد فون لگا ہے اور میں 5 سال سے سوچ رہی کوئی نہ کوئی میری بیٹی کا نام تو دیکھ لے جو میرے بیٹی کا نام کے معنی بتا دے. اللہ بہت. اور میرے شوہر کے لیے دعا کریے کہ وہ ہمیشہ صحت مند رہے اور وہ نمازی ہو جائے. بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ کی خوشی ہمیشہ سلامت رہے. جی مولانا صاحب. حذیفہ نام بتا رہے ہیں. حذیفہ فاروقی. جی فاروقی تو خیر خاندانی نسبت ہے. وہ نام کا حصہ نہیں ہوتا ہے. نام تو ہم کہیں گے حذیفہ اچھا نام ہے, ایک صحابی کا نام ہے. فاروقی نسبت ہے. جب کوئی نام پوچھے تو حذیفہ بتائیے. ویسے ملا دیجئے فاروقی بھی تاکہ خاندان کا بھی پتہ چل جائے, ورنہ یہ خاندانی نسبت ہے اور حذیفہ نام ہے. کیسا نام ہے؟ اچھا نام ہے, صحابی کا نام ہے. جی شوہر تندرست رہیں اور نمازی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. شوہر کے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہدایت یہ ہے کہ کھانے پینے میں, آرام میں, کاموں میں, ہر چیز میں اپنا ٹائم ٹیبل مقرر رکھیے. مصروف رہیے. مصروف رہنا صحت کا ایک بڑا قیمتی راز ہے. دنیا کے لیے اور اپنے لیے آدمی فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور صحت بھی برقرار رہتی ہے. جی بھائی کی طبیعت ٹھیک ہو جائے نور جہاں صاحبہ کے, اس لیے دعائے خیر کی گزارش بھی ہے اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے. جی اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. دعا بھی کریں گے اور ان کے لیے بھی یہی ہے کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے کھانے پینے کے معمولات میں, آرام کے معمولات میں, رات کو سونا, صبح وقت سے اٹھنا, 5 وقت کی نمازیں صحیح طریقے پہ ادا کرنا, یہ چھوٹی موٹی ایک ورزش بھی ہو جاتی ہے. صبح کا وقت جو ہے, جب صبح سویرے اٹھتا ہے آدمی تو جسم کا باہر, گھر سے باہر نکلنا, مسجد کے لیے جانا اور آنا, یہ خود آپ کے صحت کے لیے ایک بہترین چیز ہوتی ہے. بالکل. مولانا صاحب ابھی پھر نام آ گیا ہے شوبیز, اب یہ کیا ہے؟ یہ نام جو ہے بے معنی ہے. شوبیز جو ہے یا تو کہیں سے, ایک نام آیا تھا ابھی چند روز پہلے, آپ ہی تھیں اس پروگرام میں, کسی نے پوچھا تھا ردھا کیا نام ہے. صحیح بات یہ ہے کہ ردھا کوئی نام نہیں ہے. ہوتا یہ ہے کہ عربی میں ضاد لکھنے کے لیے, ضاد کو عربی میں, انگریزی میں کوئی نام نہیں ہے ضاد کے لیے, تو وہ یہ کرتے ہیں کہ DH سے ضاد کی ادائیگی کرتے ہیں. تو وہ اصل میں نام ہے رضا, ضاد را ضاد الف, لیکن اس کو انگریزی میں لکھیں گے. ہماری ایک کمزوری یہ ہے کہ ہم لوگ انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں. انٹرنیٹ ایک ڈکشنری تو ہے, لیکن اس ڈکشنری میں بہت کچھ چیزیں ہیں. جیسے ابھی بات ہو رہی تھی, ابلیس بھی ہے, شیطان بھی ہے, تو کہیں بھی کوئی بھی نام تھوڑی رکھ دیں گے. تو اس لیے نام جو ہے دیکھ بھال کے رکھنا چاہیے. یہ شعبے جہاں تک ہم سمجھتے ہیں کوئی بامانہ لفظ نہیں ہے. جی 2 کالرز اور ہیں. شمیمہ صاحبہ ہیں کرناٹک سے. رفیہ صاحبہ آپ سے بھی بات کریں گے, ناسک سے فون لائن پر ہے, تھوڑا سا انتظار. جی شمیمہ صاحبہ سوال بتائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرے 2 سوال ہے. جی پہلا سوال, میرا بیٹا 30 سال کا ہے, تو پھر بھی دماغی طور سے کمزور ہے. ہمارے شوہر بھی کمزور ہے. اگرچہ میں ان کی نماز کی تربیت کو تو بھی نہیں دی تو میں گنہگار ہوتوں کیا؟ وہ ایک بات. پھر تب میں گھر کا خرچہ, یہ گھر کا ذمہ داری میں اٹھاتا ہوں. مرد ویسی بات کرنا ہو, کو تو بھی ہو, گھر کے آزاد سب کرنے کے میں کرتا ہوں. اس کے لیے میں گنہگار کیا تو بھی ہوتوں کیا؟ ایک چھوٹے بیٹی کی شادی کرنا چاہ رہی ہوں میں. اگرچہ ان کو اولاد ایسے کمزور دماغ کے نہیں ہونا ہوئی تو وظیفہ کیا پڑھنا ہے, اس لیے ذرا بتاؤ مجھے. تو پھر ہمارے شوہر بھی ذرا کم دماغ کے ہیں. ہمارے بڑا 30 سال کا بیٹا بھی کم دماغ کا ہے. معلوم ہو گیا. ذرا چھوٹا بیٹا ذرا بہتر ہے, پھر بھی وہ چھوٹے بیٹے کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں. ٹھیک ہے بہن, آپ کے تینوں سوال ہم نے تفصیل سے نوٹ کر لیے, تھوڑا سا انتظار. رفیہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے؟ باجی میرے خواب میں نا میرے ابو کا انتقال ہوئے بھائی. ہاں. تو وہ کھیر کھاتے ہوئے میرے کو دکھے, میں نے ان کو کھیر کھلائی اور اس کے بعد میں ان کو بولی کہ تم زندہ ہو جائیں گی کھیر کھانے کے بعد میں. اچھا. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ میرے کو ہے نا تو 1 مہینہ پہلے نا تو 4 سانپ دکھے تھے اور 3 میں نے مار ڈالی اور 1 نے میرے کو پلٹ کے کاٹ لیا. ٹھیک ہے.